अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरीके से जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इनकी परफॉर्मेंस को एक साल गुजर चुका है और उसके बाद जो स्टैट्स वाइज तो बहुत कुछ इन्होंने आपके सामने रख दिया अपनी कारकर्दगी के अंदर कि आपके पास जो इन्फ्लेशन है वो 9 ईयर की कम तरीन सतह के ऊपर आई हुई है। आप देखते हैं कि 1.5% के ऊपर आ गई। कहाँ एक दौर था कि जहाँ पे डबल डिजिट के अंदर आपकी इन्फ्लेशन होती थी। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स है वो भी बड़े स्टेबल हैं और बड़े लो हो रहे हैं। मजीद भी गुंजाइश है, लेकिन इस वक्त भी काफ़ी हद तक जो उसमें बेहतरी नज़र आई है। रुपया डॉलर के मुकाबले में काफ़ी हद तक मुस्तहकम है। करंट अकाउंट डेफिसिट में तो अभी हद तक हम नहीं गए, करंट अकाउंट सरप्लस में भी है, लेकिन अभी तक जो है ओवरऑल पिक्चर उसके हवाले से स्टेबल ही है। तो अब इस वक्त स्टैट्स वाइज हम देखते हैं स्टॉक मार्केट उसकी बड़ी ज़बरदस्त तरीन परफॉर्मेंस रहती है और उसके बाद साथ में ये भी दावे किए जा रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और बड़े बड़े MOUs भी साइन हो रहे हैं। तो क्या ये तमाम जो स्टैट्स हैं और ये तमाम जो कारकर्दगी है ये सिर्फ नंबर्स तक ही महदूद है या इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी हो रहा है? बिजनेस कम्युनिटी जो है वो क्या डायरेक्टली उससे मुस्तफीद हो रही है या वो क्या मज़ीद ऐसे इक़दाम चाहते हैं इस हुकूमत से कि जो लेने चाहिए और पाकिस्तान की जो मुआशी तकदीर है उसे वो बदल सकती है? इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अयाज मलिक साहब, मारूफ कारोबारी शख्सियत। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अयाज साहब, हमने ये देखा कि स्टैट्स वाइज इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपके सामने जो है हुकूमत दिखा रही है, प्रेजेंट कर रही है। डेफिनेटली वो जो स्टैट्स हैं वो इंटरनेशनल जरीदे वो भी उसको कोलैबोरेट कर रहे हैं। इवन हालिया जो है IMF की जो चीफ हैं उन्होंने IMF MD उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो PM शहबाज शरीफ की तारीफ़ भी की और ये कहा, बाकायदा एक ट्वीट भी दाग दिया कि पाकिस्तान की जो मुआशी सिमत है वो दुरुस्त है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करूँगा क्योंकि 2021 में जब हालात हमारी इन्फ्लेशन कहाँ थी और 27-28-40 38% तक चली गई थी। आज हमारी इन्फ्लेशन 6% बिलो आ गई है। उससे हमारे मार्कअप्स भी 22% पे थे, आज हम 12% पे आ गए हैं और नेक्स्ट वीक रिव्यू में हम गवर्नमेंट से बिजनेसमैन की अपील है कि 10% तो हमने डाउन किया ही है। इसमें एक मेजर 200 से 300 पॉइंट्स की मज़ीद कमी आनी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री को मज़ीद उठाएगी और ये जो फिगर्स हैं ये बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करूँगा, ये बिल्कुल सही फिगर्स हैं और इस टाइम मुल्क के अंदर एक लोगों बिजनेसमैन के अंदर कॉन्फिडेंस आया है और चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं और लोग बैंक से डिपॉजिट निकाल के मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो आपकी रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो। लोग अब एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं। 2 साल से लोगों ने अकाउंट्स में बैंक्स में डिपॉजिट्स के में प्रॉफिट्स ले रहे थे क्योंकि मार्केट्स बहुत उनको रिटर्न्स बेहतर थे। अब गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से लैंडिंग को डिस्करेज किया, बिल्कुल नहीं ले रही उनसे, तो वो अब कमर्शियल बैंक्स भी बिजनेसमैन को लोन्स दे रहे हैं इजी शराइत पे और वो भी इस टाइम इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरी की तरफ और इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ा डिसाइसिव कदम जो शायद उठाया जाने वाला है या उस पर काम हो चुका हुआ है कि वो ये कि हमने IPPs के साथ जो रीनेगोशिएट किया और बॉसियों के साथ अपने मुआहदे जो है वो ख़त्म भी किए, जो कि कोई किसी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं कर रही थी। जो कहा जाता था कि नामुमकिन एक चीज़ है कि उन चीज़ों को रीनेगोशिएट करना। अगेन इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, SIFC एज अ टीम वर्क इन्होंने ये एक इस IPPs का जो इशू है इसको हैंडल किया और एनर्जी कॉस्ट नीचे आई और मज़ीद नीचे आने के और मज़ीद जब नीचे आएंगी एनर्जी कॉस्ट, आपकी इंडस्ट्री उठेगी, आपकी एक्सपोर्ट उठेगी, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होगी, आपके घरेलू जो लोग परेशान थे बिजली के बिलों से उनकी ज़िंदगियां भी आसान होंगी और ओवरऑल मुल्क के अंदर एक उम्मीद की किरण दोबारा जाग चुकी है और इंशाल्लाह हम एक अच्छा अयाज साहब, ये भी हम देखते हैं ना कि स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी उसकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होती है और उसके बाद ये भी देखा है कि उसी के तहत ये क्या सही पैमाना है जो ग्राउंड के ऊपर जो मईशत है, जो एक आम आदमी की भी ज़िंदगी है, जो लोकल इकॉनमी है, क्या स्टॉक मार्केट को देख कर जो है चीज़ों का अंदाज़ा लगाना ये दुरुस्त है? स्टॉक मार्केट एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसमें जब भी किसी इकॉनमी का एक इकॉनमी कोलैप्स कर रही होती है या बूम पे जाना होता है इकॉनमी में, सबसे पहला रिफ्लेक्शन
کسی بھی اکانومی میں آپ اس کی ملک کی اسٹاک ایکسچینج پہ آتا ہے. اور جو اسٹاک ایکسچینج کے آپ نے دیکھا کہ روز 1000 پوائنٹ 2000 شروع میں لوگوں نے کہا یہ تو فیک ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے, پر وہ 1000 2000 پوائنٹس تک اگر کوئی فیک ہوتا تو پر مارکیٹ تو فلائی کرتی گئی اور اسٹیبل ہو گئی اپنی جگہ پہ آ کے. یہ بھی نہیں کہ ایک دم کریش ہو, اگر یہ کوئی فیک ہوتی تو یہ کریش کر جاتی. یہ کھڑی ہوئی ہے, وہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں. باہر سے FDI آ رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہوئی ہیں, آپ کی ملک کو اب پورے ریجن کے اندر عزت دیکھا جا رہا ہے. آج سے 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے جو حالات تھے ہم بہت بہتر ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم ایک وہ جو بینکرپٹ ڈیفالٹ والا ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا جی, پاکستان سری لنکا بننے والا ہے, سری لنکا بننے والا ہے, ادھر یہ ہونے والا ہے. تو اللہ کا کرم ہوا اور ہماری جو PM صاحب کی تعریف کی IMF کی ان کا بہت ایک ان کی محنت ہے, ان کی گورنمنٹ کی محنت ہے کہ وہ ملک کو ان اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمیں کنسسٹنٹ پالیسی ملتی رہی تو ہماری ایکسپورٹس بھی ڈبل ڈاؤن ہوں گی. جیسے $60 بلین کا PM صاحب کا ویژن ہے ایکسپورٹس ہماری اڑان پاکستان کے تحت, اڑان پاکستان کے. وہ اڑان پاکستان کا بھی ایک جو ان کا پروگرام ہے, اٹس اے ویری گڈ پروگرام, اور یہ بھی ایک فیزیبل بھی ہے اور ان کے ویژن کیا ایٹ لیسٹ ریفلیکشن دیتا ہے. اور دیکھیں اس کا میں نہیں کہتا 100% اچیو ہو جائے گا یہ انشاءاللہ, اٹ ول گیٹ ٹو 100% بٹ گریجولی. بٹ اس پہ یہ ہے کہ ایک قوم اور ایک ملک اور ایک آپ کی اکانومی تو پٹری پہ چڑھ جائے گی. اچھا, ہم نے اگر اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو اسٹیبل رکھنا ہے, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ پوٹینشیل انلیش کرنے کے لیے ہمیں حکومتی سطح کے اوپر مزید کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ دیکھیں ایکسپورٹ کرنٹ اکاؤنٹ جو اگر اس کو سرپلس میں رکھنا ہے, دیکھیں سرپلس ڈیفیسٹ, دیکھیں سرپلس میں بھی آنا ایک ہمارے لیے ایک کبھی سوچ میں نہیں آتا تھا کہ ہم بھی کبھی سرپلس میں جائیں گے یا برابر ہوں گے. ہم سب سے پہلے تو ہم ایک ایگری بیسڈ اکانومی ہے, تو ہماری جو ایکسپورٹ اور امپورٹس ہوتی ہیں, تو جو ہماری امپورٹس ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے لگژری کی وجہ سے ہم, ٹھیک ہے لگژری کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کو ڈیفیسٹ میں لے کے جانے کا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کو. بٹ ہماری جو اس ٹائم امپورٹس ہو رہی ہیں وہ انڈسٹری کی جو ہماری انڈسٹری کو چلانے کے لیے را مٹیریلس کی شکل میں ہو رہی ہیں, تو وہ امپورٹس ہم بالکل بھی اس کو نہیں کر سکتے, اور اٹ ول ٹیک اے ٹائم کہ ہم اس کو اچھا ہماری سرپلس میں جائیں. ہماری معیشت کا ایک اور بڑا اہم ترین جو فیکٹر ہے ریمیٹنسز ہے, کہ ہم اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ریمیٹنسز کے اوپر. بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی کہ 2021 سے حالات خراب تھے, تو ہم بہت بڑی ایکسپورٹ ہم نے ہیومن ریسورس کی کر دی. تو وہ جو لوگ گئے ہیں وہ فارن ایکسچینج پاکستان میں آ رہا ہے, اور وہ $2.5 سے $3 بلین منتھ آ رہا ہے. اور وہ ایک ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے ملک کے لیے کہ وہ لیگل طریقے سے ہمارا ریمیٹنسز ملک میں آ رہی ہیں, جس نے ڈالر کو اسٹیبل کیا ہوا ہے جس سے. اچھا, بہت ساری ایسی مارکیٹس بھی تو ہے نا اور پروڈکٹس ہیں جن کو ہم ٹیپ کریں اگر, تو ہم یہ جو IMF سے $1 بلین لینے کے لیے ہماری ناک رگڑنی پڑ جاتی ہے ہمیں, اور کہاں وہ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دیتے. ایسے کون سے سیکٹرز آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے, ہم ذرا توجہ دے لیں ان کے اوپر, تو ہم اچھا خاصا زر مبادلہ کما سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ سب سے جو اس ٹائم بلین, آپ نے صحیح فرمایا, جیسے ہم $1 بلین کے ریویو کے پیچھے پورا ملک بیٹھا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, لوگوں میں آ جاتی ہے پریشانی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے جب ریویو کا ٹائم آتا ہے. ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی IMF کی, اگر ہم اپنی منرلس کے جیسے ہمارے پنک سالٹ ہے اس کو آپ لے لیں. میں پنک سالٹ کی جو منیمم را مٹیریل ایکسپورٹ پرائس $130 ہے, اس کو انڈیا لے جاتا ہے وائر دبئی لے جاتا ہے یا کسی اور مارکیٹ میں لے کے وہاں جا کے انڈیا لے جاتا ہے, اس کی ویلیوڈیشن کرتا ہے, اس کو $2,000 پر ٹن پہ بیچ رہا ہوتا ہے. کیا وہ اس کو اگر ہمیں چاہیے امیڈیٹلی, SIFC سے ہم نے ریکویسٹ کی اس کو امیڈیٹلی جو را مٹیریل کی ایکسپورٹ پرائس ہے اس کو $500 یا ڈبل ڈاؤن کریں, جو را
را مٹیریل پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے نا پنک سالٹ کا, یا اس پہ بین کر دیں یا اس کی منیمم ایکسپورٹ پرائس کو بڑھا دیں تاکہ لوگ ڈسکریج ہوں. پھر ملک میں اس کی ویلیڈیشن ہو. جو انڈیا ہمارا ریسورس ہے, پاکستان کے واحد ملک ہے اس کے پاس یہ ذخائر ہیں, ہم اس کی صرف اس کی ایکسپورٹ ہم $1.5 سے $2 بلین کی کر سکتے ہیں اگر اس پہ ہم توجہ دیں اور اس کے اوپر پالیسیز کو بہتر کریں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سیکٹر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. دیکھیں آئی ٹی ہے, آئی ٹی گرو کر رہا ہے, اور یہ جو شارک مچھلیاں نہ آئیں تو یہ ایک طرف ہماری پورے ملک کی ایکسپورٹس ہوں گی اور ایک طرف ہماری صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہوں گی. تو یہ اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ شارک مچھلی کو روکا جائے تاکہ ہماری جو ایک انڈسٹری ہے آئی ٹی کی وہ جو پیچھے افیکٹ ہوئی ہے کافی ہوئی ہے اب یہ ایشوز سے انٹرنیٹ کے, تو وہ اس میں $500 ملین تو ان کی منتھلی ان کی ایکسپورٹ ہے, اراؤنڈ $6 بلین ایئر. تو یہ ڈبل ٹرپل ڈاؤن ہو جائے گی انشاءاللہ اگر یہ شارک مچھلی رک گئی تو. اچھا, ایک اور نقطہ جو اٹھانا ہے آپ کے سامنے, کاروباری شخصیات, ان کے پاس ایسا کون سا فورم ہے, آپ کسی بھی جو ہے, میں کسی بھی فیس کی بات نہیں کر رہی, اس وقت ہم ایک جنیرک بات کر رہے ہیں, کاروباری شخصیات کی سنوائی جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے کہ ان کے کنسرنس کو فوراً ایڈریس کیا جاتا ہے؟ فوراً جو ایڈریس کیا جاتا ہے وہ صرف ایک ہی ادارہ ہے جس کو SIFC. جنرل صاحب ان کی ٹیم کا بزنس مین کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں, ابھی رائس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا, رائس ایکسپورٹ کا بند کر دی تھی کیونکہ کچھ کنٹینرز واپس آئے تھے تو کچھ مسائل تھے کراچی میں پلانٹ پروٹیکشن کے اور منسٹری آف کامرس انڈسٹری کے مسائل تھے, تو اس کی وجہ سے ہزاروں کنٹینر رکا ہوا تھا. تو ہمارے ایکسپورٹرس کے جو آرڈرس تھے وہ افیکٹ ہو رہے تھے, LCs ایکسپائر ہو رہی تھیں. تو ہماری جو ریپ ہے رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن آف پاکستان وہ SIFC کے پاس گئی. ود ان آورس ایکسپورٹس ایوری تھنگ واز نارملائزڈ اور اٹ واز اے بلیسنگ فار اس. یعنی کہ بڑے جو کاروباری شخصیات ہیں ان کا نقصان ہوتے ہوتے بچا لیا گیا, بر وقت یہ کام ہوا. اگر وہ اس پہ مزید ڈیلیز آتے, لوگوں کی LC ایکسپائر ہو جاتی تو وہ سارا مال پھر واپس لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا. تو اس کو امیڈیٹلی روکا, اور پلس ہم اپنی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہو اپنا شیئر بناتے ہو مارکیٹ میں, اب وہ ہاں شپمنٹس ڈیلے ہو جائیں تو پھر دوسرا لے جاتا ہے کمپیریٹر, تو آپ کا انڈیا ہے, آپ کی شپمنٹس رک جاتی ہیں ڈیلے ہو جاتی ہیں تو وہ شیئر تو انڈیا لے جاتا آرام سے کہ ہم پرفارم نہیں کر سکتے, جبکہ ہمارے ایکسپورٹرس کا مال تو پورٹوں پہ رکا ہوا تھا اور وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, بس وہ مگر وہ ہینڈل الٹیمیٹلی SIFC کے تحت ہوا. الٹیمیٹلی SIFC نے فوراً within hours I am telling you کہ ایکسپورٹس پر نارملائز within hours. اچھا, ایک اور جو ایک الزام لگایا جاتا ہے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کہ پاکستانی تاجر جو ہے وہ شارٹ کٹ لینے کے چکر میں ہوتا ہے, تو وہ اسٹارٹ اپس کے اوپر, انوویشن کے اوپر, جو ہے نیو ٹیلنٹ کے اوپر, نیو ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ نہیں کرتا, وہ رسک نہیں لیتا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان سے کوئی یونیکارن ایسا ہم نے دیکھا کہ اس کی کوئی ریشو نہیں ایمرج ہونے کی. ریجنل اگر ہم کنٹریز میں دیکھیں, ایون انڈیا میں ہم دیکھیں اسٹارٹ اپ کلچر جو ہے کس طریقے سے تھرائیو کر رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں یہ اس کے اندر بالکل میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ کوئی ریسٹورینٹ چلا رہا ہے, کوئی اسٹارٹ اپس میں یا کوئی بھی کام ایک کر رہا ہے, اس کا سکسیزفل ہو گیا, دوسرا کہتا ہے میں ساتھ والی دکان لے کے میں بھی وہی شروع کر لوں, تیسرا بھی وہی کرتا ہے. تو آپ ایک ٹائم دیکھتی ہیں وہ روڈ پہ سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے, پورا وہی بزنس ہوتا ہے, بجائے کہ لوگ اس میں انوویشن کریں. ایک نے پلاٹ لیا, دوسرا وہی پلاٹ لے گا, پلاٹ لے لے گا, وہ کہے گا اس نے ادھر پلاٹ لیا تھا, اچھا اس نے فلاں چیز کھولی تھی میں بھی وہی کر لوں. یا ایک زمانہ تھا آپ دیکھتے تھے کہ اب وہ CNG گیس اسٹیشن ہوتے تھے, آپ کو وہی نظر آنے شروع ہو گئے تھے روڈوں پہ. دیٹ از لیک آف ایجوکیشن. اب یہ ہے کہ لوگ ایجوکیشن ہماری بہتر ہو رہی ہے, لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ IT کے اندر بہت جا رہے ہیں, لوگ بہت سے. میں بھی ریسنٹلی گلف فوڈ پہ تھا تو TDAP کے اندر TDAP کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں, بہت اچھا ان کا کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ایگزیبیشن جو لگتی ہیں دنیا میں, ان کے اندر ایکسپورٹرس کو لے کے جاتے ہیں, ایکسپورٹرز اپنی چیزوں کو وہاں پر مارکیٹ کرتے ہیں. تو میں نے اس دفعہ TDAP کا جو ایریا تھا گلف فوڈ دبئی میں, اس میں بہت سے ایکسپورٹرز دیکھے جو نئے اسٹارٹ اپس والے تھے.
کچھ لوگ آرگینک چیزوں پہ کام کر رہے تھے, کچھ لوگ فوڈ آئٹمس کے اوپر کام کر رہے تھے, جوسز کے اوپر, پاکستانی فروٹ سے جوسز کی ویلیوڈیشن کے اوپر بہت سی کمپنیز گئی ہوئی تھیں. یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں. لوگ اب یہ چیزیں سوچ رہے ہیں. مطلب کیونکہ جوسز کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, فریش جوسز کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو ٹی ڈیپ اس طرح جوس کمپنیز کوئی 8 سے 10 گئی ہوئی تھیں. اس طرح جیمز اس کی آپ کی پنک سالٹ کی ہو گئیں, آپ کی آرگینک کی ہو گئیں, آپ کی یہ جو جڑی بوٹیوں کی جو ہوتی ہیں. اور ابھی بھی آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ ابھی بھی پاکستان بنگلہ دیش کو جو ہے وہ ماڈلس کے کون سے ایکسپورٹ کر رہا ہے, ہونڈا وغیرہ. ہاں, ابھی ریسنٹلی ہونڈائے جو کمپنی ہے جو پاکستان میں اپنی اسمبلنگ کر رہی ہے, وہ سری لنکا کو اس نے اپنے ایکسپورٹ شروع کر دی ہیں گاڑیوں کی فرام پاکستان. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے, تھینکس ٹو آر گورنمنٹ اینڈ SIFC. اور بنگلہ دیش کی $20 بلین کی مارکیٹ آپ کو مل گئی ہے. اس میں رائس بھی شروع ہو گیا جانا, 50,000 ٹن کا ایک ٹینڈر جا چکا. پہلے وہ انڈیا کی مارکیٹ تھی 100%. وہ تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے نا, آپ کو اب ایکسیس تھا ادھر کوئی. اب تو وہ ہر چیز اب آپ ہم سے ہی, چاہے وہ ڈیفینس کا ہو, چاہے وہ ایگریکلچر بیسڈ چیزیں ہوں, وہ اٹس آل $20 بلین کی مارکیٹ آپ کو. وی گاٹ اٹ. اچھا, ویری بگ اچیومنٹ, ڈیسائسو اچیومنٹ. اگر آپ مختصراً یہ بتا دیجئے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے مزید کون سے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ساتھ میں پاکستان کے اندر, ایک تو ہمارا یہ بھی ہے نا کہ جو اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا بھی بیٹھا ہوا ہے, ان کی سب سے پہلی شکایت ہی یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے, یہاں پر بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم اتنا زیادہ ہے. تو وہ ایسے کون سے جو مختصراً اقدامات بتا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا. اس میں جو اس ٹائم سب سے اچھا کام کر رہی ہے, جس کو باقی صوبوں کو بھی فالو کرنا چاہیے, پنجاب گورنمنٹ. وہ بہت ایزی شرائط کے اوپر سب سے کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا ہے ایک بندہ, اس کو سب سے جو اشد ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیپٹل کی. وہ بینکس ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پاس یا تو وہ نہیں ہوتا, کوئی گروی رکھنے کو نہیں ہوتی, تو وہ سیکورٹی نہیں ہوتی, تو وہ لون نہیں ملتا, وہ شروع نہیں کر پاتا, جو بیسک ہوتا ہے. باقی تو چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو پنجاب گورنمنٹ کو میں بہت اس کے اوپر اپریشیٹ کروں گا کہ, اور لوگ بہت وہ لونز لے بھی رہے ہیں. جو نوجوان پنجاب پروگرام جو CM مریم نواز نے شروع کیا, وہ بہت ایک اچھا پروجیکٹ ہے, انیشیٹو ہے ان کا. وہ ایک جب لوگوں کے نئے ٹیلنٹ آئیں گے اس کے سامنے, پھر ایک نئی بزنس کلاس ایمرج ہوگی, اسٹارٹ اپ سے مرج ہوں گے. پھر آپ کی جیسا اب SIFC بن گیا ہے, یا آپ کی لوگوں کی سنائی بہتر ہو گئی ہے, اکانومی کے لیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, تو یہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے, جو انفارچونیٹلی دور بیٹھ کے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بات کرنے کا شوق ہوتا ہے, بٹ اتنا بھی اتنے ایسے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے, اتنا برا بھی ہمارا ملک نہیں ہے. اور مسئلے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اور یہ بتائیں, اس ٹائم کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں امریکہ میں, UK میں جو پاکستانی رہتے ہیں, یا یورپ میں رہتے ہیں, ادھر لائف از تھنگز آر ویری ایزی تھنگز. پاکستان میں جو ریٹرنز ہیں یا جو سہولیات ہیں, وہ کہاں ہیں دنیا میں. تو پاکستان از دا بیسٹ پلیس ٹو لیو, بیسٹ پلیس ٹو ورک, بیسٹ پلیس ٹو انویسٹ ایز ویل. کہاں آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں یہ چیزیں یہ ریٹرنز ملیں گے, ریئل اسٹیٹ میں ہو جائیں. ٹھیک ہے, ملک ہے, اس کی اتنی کوئی ہسٹری نہیں ہے پرانی, 78 سال کی ہسٹری ہے, 78 ایئرس کی. ان اکانمیز کی ہزار سال کی, 400-500 سال کی ان کی ایک ہسٹری ہے. تو اس کو وی ول انشاءاللہ ول بی سپر پاور ان دی ریجن, اور انشاءاللہ. اور ہم جو ہے اکنامک ورلڈ آرڈر کے اندر اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, اور ہم ایک بہتری کی طرف بہتری کی جانب جا رہے ہیں. اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, اور ایون ہمارے نوجوان انٹرپرینورس کو امید دلانے کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہم پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ اگر اچھی فگرز بھی آتے ہیں, اچھے اسٹیٹس بھی آتے ہیں, بین الاقوامی ادارے بھی اسی بات کو جو ہے کوریبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے, مگر پتہ نہیں کیوں ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو ٹوسٹ کرنے کی, مینوپلیٹ کرنے کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم ہر چیز
چیز کے اندر سے ہی تنقید برائے تنقید کا عنصر نکالنا ہے. تو اب پاکستان جب ایک جیو اکنامک ورلڈ آرڈر کے اندر اپنے آپ کو انٹیگریٹ کر رہا ہے, جب پاکستان کے اندر بڑے ڈسائسو ایسے معاشی منصوبے ان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, تو آپ کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ ایز این انویسٹر اگر پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ انویسٹ کیجئے. اپنا جو پیسہ ہے وہ کسی شارٹ کٹ کے چکر میں باہر جو ہے کیپٹل فلائٹ اس کو روکنے کی بڑی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی بڑی ہوپ ہے کہ پاکستان ایک بڑا ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن بن چکا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, ایف ڈی آئی کے لیے, اسٹارٹ اپس کے لیے. تو نوجوانوں کے لیے بھی ان کو بھی جو ہے اب باہر جانے کی اور یہ جو ڈینجرس آپ ڈنکی لگا کر جو باہر جاتے ہیں اس کی اب ضرورت آپ کو نہیں ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.